अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। 2008 के बाद पाकिस्तान में 5 वज़राए आज़म आए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी और फिर इमरान खान साहब। इन सब की पार्टीज़ अलग थी, मंशूर अलग था, तरजीहात अलग थी, लेकिन इन सब चीज़ में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी। सब पर मुकदमात बने, अदालतों के चक्कर लगे। नवाज शरीफ ने अदालती पेशियों के रिकॉर्ड बना डाले तो इमरान खान पर सबसे ज़्यादा मुकदमात की तारीख बनती जा रही है। आपके सामने ज़रा कुछ तफसीलात रखती हूँ। 2017 में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सफ़र इसका आगाज़ होता है। 26 सितंबर के बाद ये इंतहा को उस वक्त पहुँचता है जब एहतसाब अदालत के रूबरू पेश होते हैं। एहतसाब अदालतों में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केसेस की जो मजमूई तौर पर 183 समातें हुई हैं, 134 बार रूबरू पेश हुए हैं। 49 समातों पर उन्हें हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया गया है। इस दौरान वो 65 बार अपनी साहबजादी मरियम नवाज साहिबा के हमरा अदालत में पेश हुए हैं। 2018 के आम इंतखाबात से सिर्फ 10 दिन पहले 14 जुलाई को साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपनी साहबजादी मरियम नवाज के साथ लंदन से वतन वापस पहुँचे और दोनों को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया था। मुख्तलिफ शहरों में कारकुनान सड़कों पर निकले थे। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस से आमना सामना भी हुआ था। वक्ती तौर पर हालात बड़े कशीदा हुए थे, लेकिन फिर सूरत हाल काबू में रही। 18 अगस्त 2018 को हालात उस वक्त कुछ बिगड़े जब नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए उनके भाई शहबाज शरीफ अदालत पहुंचे। पुलिस ने शहबाज शरीफ को रोकने की कोशिश की तो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर कारकुनान और पुलिस में झड़पें भी हुई। इसी तरह नाज़रीन 11 अक्टूबर 2019 को लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी पर भी बदनज़मी देखने में आई। कारकुनान अहाते अदालत में दाखिल हो गए। कमरा अदालत में खूब धक्कम पेल भी हुई। कमरे में रखी हुई जो मेज़ थी वो भी टूट गई। कल तक जिन हालात का सामना मुस्लिम लीग नून को था, आज वही हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आज खान साहब इस्लामाबाद की अदालत होने के लिए लाहौर से आए, लेकिन जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुँच कर भी कमरा अदालत में दाखिल नहीं हो सके। अदालत के बाहर शदीद हंगामा आराई देखने में आई। कारकुनान ने पत्थर चलाए तो पुलिस ने शेल बरसाए। पुलिस चौकी को आग लगाई गई। पुलिस ने बताया कि 25 से ज़ायद मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां भी जलाई गई हैं। 9 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। हालिया चंद हफ्तों में खान साहब जब अदालत आए हैं, कारकुनान की एक फ़ौज साथ लेकर आए हैं। गुज़िश्ता महीने 21 फरवरी को खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए तो उस वक्त भी कारकुनान की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। अदालत की जानिब से कई बार मोहलत दी गई, वक्त भी तब्दील किया गया, जिसके बाद खान साहब बड़ी मुश्किल से अदालत में हाजिर हुए। गुज़िश्ता रोज़ भी लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर कुछ मनाज़र मुख्तलिफ नहीं थे जो आज हुए हैं। इससे कबल 14 मार्च को इस्लामाबाद पुलिस अदालती वारंट की तामील के लिए खान साहब के रिहाइशगाह ज़मान पार्क पहुँची थी, लेकिन फिर जो कुछ हुआ ऑब्वियसली वो सारी दुनिया ने देखा था। खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर से पुलिस पर पेट्रोल बम से हमले हुए हैं। कई पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। इन कहानियों में किरदार मुख्तलिफ हैं, लेकिन हालात तकरीबन एक जैसे हैं। अफसोसनाक बात यहाँ पर पता है क्या है कि इस सब का नुकसान मुल्क को होता है, रियासत को होता है। हर पेशी पर शहर मफलूज हो जाते हैं। हमारे मुहाफ़िज़ भी मार खाते हैं, कारकुनान भी बेचारे पड़ जाते हैं। लाखों और करोड़ों का नुकसान अलग होता है। हम दुनिया में मजाक बनकर रह जाते हैं। ये सिलसिला चल रहा है और अल्लाह जाने कि सिलसिला कब तक चलता रहेगा। क्या हालात बदलेंगे ये जो हमारे सामने हैं? क्या मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम हो सकेगा? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे मौजूद मेहमानों में कियानी साहब हैं, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन इकॉनमी हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर खान साहब लॉयर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम सर। अत्तर काज़मी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं। ये तीनों मौजूद मेहमानों में मेरे साथ मौजूद हैं आज स्टूडियो में। लेकिन इन तीनों से, आप तीनों की इजाज़त से इनफैक्ट बात का आगाज़ करने से पहले मोहम्मद इकबाल खान साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। ये इकबाल खान साहब, इनके हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, इनके हवाले से बात हो रही है, इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो इन्हीं को ही आज मैंने प्रोग्राम में मदऊ कर लिया है कि इनसे ही ज़रा सारे मामलात जान लिए जाएं। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, ज़मान पार्क से आपकी तस्वीरें कई दिनों से चल रही हैं और कहा जा रहा है आप किसी कालदम तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं और ज़मान पार्क किसी ख़ास मकसद के लिए आए थे। सर, कितने दिन रहे हैं वहाँ आप? ज़मान पार्क से जो तस्वीर आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, ये एक मुखालिफिन का प्रोपेगेंडा भी है। मैं गया था, मकसद तो ये वाज़ेह था कि इमरान खान ने जो मुतालबा किया था हर हल्के से, तो PK2 का शेड्यूल उन्होंने ऐलान किया 12 मार्च से 15 मार्च तक कि भाई PK2 वाले इस तारीख को आए, यहाँ अपनी ड्यूटी दें। तो यही मकसद था, इस मकसद के लिए हम गए थे। किसी भी कलाना तंजीम से न मेरा ताल्लुक़ रहा है न है,
نہ کسی کے ساتھ کوئی رابطہ ہے. یہ سب پروپیگنڈا ہے. کہ آپ کی زمان پارک میں خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے؟ جی نہیں، ان سے ملاقات نہیں ہوئی، البتہ علیمہ خان سے ملاقات ہوئی ہے، اور جو ہمارے علاقے کے MNA صاحب سلیم الرحمان صاحب اور MPA شرفت علی صاحب سے، ڈاکٹر امجد ان سے ملاقات ہوئی تھی. اقبال صاحب میں تھوڑی کنفیوز ہو رہی ہوں سر، کلیئر کیجئے گا، آپ کا تعلق نفاذ شریعہ سے رہا ہے تو پھر آپ PTI کے دیرینہ کارکن کیسے ہوئے سر؟ اصل میں یہ حقیقت ہے، مولانا صوفی محمد صاحب میرے جلیل جانے کے بعد وہ دنیا سے رحلت فرمائے. میں جب باہر آیا تو تنظیم ختم ہو چکی تھی، تنظیم نہیں تھی، اس کی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں تھی، اور کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اس کی مشن کو آگے بڑھا سکے. تو مجھے بھی اپنی سیاسی لائف تھوڑا سا چینج کرنا تھا، تو میں نے PTI جنگ کی. اس دوران میں مجھے اور پارٹیوں سے بھی آفر ملے ہیں، پاکستان مسلم لیگ سے اور یہ اپنا پیپل پارٹی سے، لیکن میں نے اپنے لوگوں کے مشورے سے، جو ہمارے حلقہ احباب ہے، ان کے مشورے سے میں نے PTI جان کی. اقبال صاحب، یہ تحریک نفاذ شریعہ، ان کے نظریات اور خان صاحب کے نظریات، یہ دو الگ الگ رائے ہیں، آپ اس طرف کیسے آئے سر؟ دعوے دار تھا ان کے لیے، وہ کوشش کر رہا تھا، اور وہ جمہوری طریقے پر چونکہ شریعت آ نہیں سکتی تو اس لیے وہ شریعت کا مطالبہ کر رہا تھا. ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم بھی ان کے ساتھ تھے. اب چونکہ وہ دنیا میں نہیں رہی، اور ادھر ساری پارٹیوں میں اگر ہم دیکھ لیں تو جتنی مذہبی جماعتیں ہیں وہ تقریباً آزمائی جا چکی ہے. ایک PTI عمران خان کا جو ویژن ہے، ان کا جو کہنا ہے کہ انہوں نے برملا کہہ دیا ہے، اور ان کا جو ابتدائی تقیہ تک کلام جو بن چکا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس سے ہمیں تھوڑی سی امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ وہ شاید اس ایجنڈے کو پورا کر سکے. اچھا یہ کہیے گا مجھے، آپ کے ساتھ کتنے لوگ آئے تھے سوات سے، اور کیا ان میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے جیل کاٹی ہو آپ کے ساتھ، یا پھر ان کا تحریک نفاذ شریعت محمدی جو ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہو کسی زمانے میں؟ نہ جی، میں اکیلا سوات سے گیا تھا، اور ادھر سوات میں زمان پارک میں سوات سے آئے ہوئے کافی لوگ موجود تھے جو PTI کے کارکن تھے. نہ کوئی کسی تنظیم کا بندہ مجھے نظر آیا، یعنی کسی قسم کا وہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے وہ سارا جھوٹ ہے کہ غلط تنظیم کے لوگ تھے. یا میرے ساتھ تو کوئی نہیں تھا، جو اکثر لوگ تھے وہ میں جانتا بھی نہیں تھا، لیکن کہتے تھے وہ PTI والے ہیں، سارے اپنے حلقے کے MPA MNA وہ جانتے تھے. سب مجھ سے ملے، مجھے اس کے نام بھی معلوم نہیں کہ کون کون تھے، لیکن یہ تھے سوات کے بہت سے لوگ موجود تھے PTI والے. کوئی غیر کوئی بندہ مجھے نظر نہیں آیا. اقبال، تعلق آپ کا سوات سے ہے، اور ہماری معلومات کے مطابق جو آپ کا علاقہ ہے نا وہ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے علاقے سے زیادہ دور نہیں ہے. آپ کا محمود خان یا ان کے کسی بھائی وغیرہ سے کوئی تعلق ہے؟ کیا تعلق ہے؟ اور تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے ان کا بھی کوئی کردار رہا ہے غالباً؟ محمود خان کا حلقہ الگ ہے، ہمارا حلقہ الگ ہے. ہم PK2 سے ہیں. PK2 کی جو MPA شرفت علی صاحب ہے، اور انہیں کا علاقہ حلقہ جو ہے ہمارا وہ ڈاکٹر حیدر علی خان کا ہے، اور وہ تحصیل بھی ان کا الگ ہے، ہمارا الگ ہے. تحصیل مٹا ہے، ہمارا تحصیل خواجہ خیل ہے. تو وہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی ذاتی، ہاں البتہ ان سے ذاتی تعلقات میرے نہیں، میرے والد، میرے بڑی بھائی سب کے ہیں. یہ بھی ذرا بتا دیجئے گا کہ آپ کا صوفی محمد کی تحریک سے کیا تعلق رہا ہے، اور جیل کے سلسلے میں آپ کو جانا پڑا ہے، اس کی تفصیل بھی بتا دیں ذرا. صوفی محمد صاحب کی تحریک کے ساتھ جو تعلق، اس وقت آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پوری ملاکنڈ ڈویژن میں شریعت محمدی کے لیے تقریباً سارے مسلمان، پارٹیوں والے، سیاسی لوگ بھی اور غیر سیاسی لوگ بھی، سب کے سب شریعت کی آواز پر متفق ہوئے تھے. تو میں بھی بحیثیت مسلمان ان کے ساتھ شریک تھا، اور یہی وجہ ہے میرے جیل جانے کی کہ میں ٹینسم کا کارکن رہا، تو مجھے جیل جانا پڑا، پھر پکڑ کے جیل لے گئی. سر آپ کا کیس چل رہا ہے اس وقت عدالتوں میں، یا پھر آپ باعزت بری ہو گئے؟ میرے اوپر کوئی ایسا FIR نہیں ہے دہشت گردی کا، یا کوئی ایک FIR 2006 میں جو ڈنمارک میں نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی تھی، اس میں نے احتجاج کیا تھا، اس کا ایک FIR، باقی میرے اوپر کوئی FIR نہیں. آپ کے مطابق آپ نومبر میں رہا ہوئے ہیں، اور جنرل فیض سے مذاکرات کی خبر بھی نومبر میں ہی دی تھی، تو یقیناً پھر انہی مذاکرات کے تحت رہا ہوئے ہیں آپ؟ جی نہیں، جنرل فیض کے جو سٹرگل تھی وہ مئی 2022 سے شروع ہو کر اور نومبر 2022 میں ان کے وہ نتائج نظر آئے.
اور میری رہائی 25 نومبر 2021 کو 1 سال پہلے ہوئی ہے. صوفی محمد کے ساتھ رہے تو کیا فضل اللہ کی تحریک کے ساتھ بھی کوئی تعلق رہا ہے آپ کا یا نہیں؟ جی نہیں, میں صوفی محمد کے ساتھ, وہ بھی اس کے خلاف تھے اور جو ٹینسم کی بندی تھی اس وقت وہ بھی فضل اللہ کی اس طریقہ کار کے خلاف تھے. نہ میرا فضل اللہ سے کبھی رابطہ ہوا ہے, نہ میں ان سے ملا ہوں, نہ کسی قسم کے وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ تھا. اقبال خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے. غور خان صاحب آپ سے سر بات کا آغاز کرتی ہوں. خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری منسوخ ہوئے سر, عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کے لیے خان صاحب کو 30 مارچ کو دوبارہ طلب کر لیا ہے, پیش ہوں گے خان صاحب؟ انشاءاللہ تعالیٰ پیش ہوں گے, لیکن ابھی فرد جرم کے لیے اس نے ٹائم مقرر نہیں کیے. یہ جو ایک پرائیویٹ کمپلین ہے, کمپلین کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو نوٹس آ جاتا ہے, سمن آتا ہے, سمن پہ آپ نہیں آتے تو بیلیبل وارنٹ ہونے چاہیے. اگر بیلیبل نہ ہو تو نان بیلیبل کو سم ٹائم کورٹ ایشو کرتی ہے. البتہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ نان بیلیبل وارنٹ میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ کورٹ نے جو آرڈر کیا تھا اور جو نان بیلیبل وارنٹ ایشو کیا تھا وہ بنی گالا کا تھا. اگر ایک بندہ کنوکٹ نہیں ہوا ہے, پروکلیم افینڈر ڈکلیئر نہیں ہوا ہے, جس کو ادر لینگویج میں ہم کہتے ہیں کہ جی مفرور ہو گیا, جب تک وہ نہ ہوا ہو تو سمن نان بیلیبل وارنٹ وہاں جاتا ہے جس کا ایڈریس لکھا ہوا ہو. اس میں اسپیسیفکلی وہ چلے گئے زمان پارک چلے گئے, ادروائز اس میں کورٹ نے یہ نہیں لکھا تھا کہ جہاں بھی ملے, جس حالت میں بھی ملے, آپ میرے سامنے اس کو حاضر کرو. اب یہ پروسیس ختم ہو گیا, کورٹ نے اپنے جو نان بیلیبل وارنٹ ہے ان کو کینسل کر دیا. 30 تاریخ کو چارج فریم نہیں ہونا. ہم نے ایک اپلیکیشن گزاری ہے اور اس میں ہم نے کچھ لیگل آبجیکشنز اٹھائے اس کی مینٹینیبلٹی پہ. سر وہ فائل کا کیا معاملہ ہوا ہے آج ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا. سائن کروا لیے پھر اس کے بعد وہ پہنچی نہیں عدالت میں, مسئلہ کیا ہوا ہے؟ خان صاحب ایکچولی آگے پہنچ گئے وہ, لیکن راستے پہ تھوڑا سا وقوع ہوگا, اس کا ایک انسیڈنٹ سا ہوگا جس کی وجہ سے لیٹ ہو گئے. لیکن جب کورٹ میں آگے, کورٹ کے ٹائم میں پہنچ گئے تھے, ہم نے پہلے ایک درخواست دے دی کہ کورٹ آ رہے ہیں, یہاں موجود ہیں. پولیس کے ساتھ وہاں تھوڑا سا جو ورکر آئے ہوئے تھے اس کی وجہ سے ڈیلے ہو گئے. لیکن جس وقت کورٹ آئے اس وقت شیلنگ شروع ہو گئی. فائل ملی نہیں, فائل کی میں آپ کو بتاتا ہوں, فائل کا ایشو نہیں. وہ جس وقت کورٹ آئے تو کورٹ کو ہم نے ایک درخواست دے دی کہ یہ آئے ہوئے ہیں, پولیس والے بھی وہاں موجود تھے, سارے موجود تھے جو کورٹ ہے کہ ایسے حالات میں چونکہ اندر پولیس والے گیٹ نہیں کھول رہے کہ خان صاحب کی گاڑی آگے آ جائے, لہٰذا آپ ہمیں اتنی اجازت دے دیں کہ آپ کے ساتھ روٹین میں کورٹ کرتی رہتی ہے, وہ باہر موجود ہے, آپ اپنا سٹاف بھیج دیں, وہ دیکھیں خان صاحب ہے, ان سے دستخط لے لیں. وہ حاضری کے رجسٹر پہ سائن آپ رجسٹر نہیں, وہ ایک اپلیکیشن تھی جو کورٹ نے دے دی. کورٹ نے ایس پی صاحب کو دیا, میں خود, ہمارے 2 وکیل صاحبان, شبلی فراز صاحب, علی محمد خان صاحب, ہم چلے گئے کورٹ کے پاس چلے گئے. ہم وہاں سے نکلے, فائل میرے پاس تھی, صاحب ہم لے کے گئے, خان صاحب کے پاس میں بیٹھ گیا, میں اندر چلا گیا گاڑی میں میں نے خان صاحب سے دستخط لے لیے. جو کورٹ کی آرڈر شیٹ ہے اس پہ میں نے دستخط پہ خان صاحب کے حاضری کے دستخط لے لیے. ہم نے ایک اپلیکیشن دینی تھی, اس اپلیکیشن پہ بھی میں نے دستخط لے لیے. واپس جو پہنچ رہے تھے آگے شیلنگ بہت زیادہ ہو گئی, اور آپ نے دیکھا ہوگا شبلی فراز صاحب کو اتنا ایشو ہو گیا کہ ہی از ناؤ ہاسپٹلائزڈ, اللہ صحت دے. تو یہ زیادہ ہو گئی, تو چونکہ کورٹ نے اسی کو مقرر کیا تھا لے کے آئے, تو یہ آیا ہمارے پاس اور میرے پاس فائل تھی. اس نے کہا کہ یہ فائل تو دے دے, ہم ان کو پہنچا دیں. تو جس نے ہم سے فائل لے لی ہم سب کے, تو ہم پیچھے رہ گئے اور ایس پی صاحب ہم سے فائل لے کے چلے گئے. آپ جب ایس پی صاحب فائل لے کے چلے گئے, لیکن آگے ایس پی صاحب نے فائل نہیں دی. مطلب وہ آرڈر شیٹ کی پیج جو ہے نا, جب بعد میں ایس پی صاحب گئے, اس نے میں صرف عرض کر, اس نے کہا جی میرے پاس تو فائل نہیں ہے. پھر جج صاحب نے ایک مرتبہ بلایا, کہتے جی مجھے 10 منٹ کا ٹائم دے, میں ڈھونڈ کے لاتا ہوں. پھر واپس آیا, جج صاحب نے کہا جو آپ کہتے ہیں یہاں لکھ کر دے. کہتے سر مجھ سے مس پلیس ہو گئی فائل, وہ میں ایکچولی شیلنگ ہوئی, میں گر گیا, مجھے وہاں فائل گر گئی, مجھے اب نہیں پتا کہ کہاں گئی. اچھا آپ لوگوں نے دے دی, لیکن وہ ایس پی صاحب سے کہیں مس پلیس ہو گئی, ہم سے لے لی گئی. انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں یہ دے دیں, ہم لے کے جائیں. لیکن ایس پی صاحب بعد میں کہیں کہ نہیں جی وہ تو مجھ سے کوئی مس پلیس ہو گئی. ایک موقع پہ اس نے کہا مجھے تو دی نہیں ان لوگوں نے. پھر جب 4th ٹائم آیا تو اس نے لکھ کر کے دیا, سائن کر لیا, کہتا جی مجھ سے مس پلیس ہو گئی. کورٹ نے ان اینی کیس, کورٹ کو پتا تھا کہ یہ ویسے صحیح نہیں کہہ رہے, لہٰذا خان صاحب کی اٹینڈنس مارک ہو گئی اور نان بیلیبل وارنٹ. بلال صاحب یہ میں بھی سوچ رہی تھی کہ دنیا بھر میں جب رمضان المبارک آتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ کہ رمضان کے احترام میں سیل لگا دی جاتی ہے. ہمارے پاس یہ تماشا, پچھلے سال کا بھی تماشا, اس سال کا بھی تماشا. سر کل سارے معاملات ایک سیٹلمنٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی, وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی, وزیر قانون کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جی بیٹھ کے معاملے کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. خان صاحب کی طرف سے بھی یہ پیشکش ہو گئی. پھر اچانک زمان پار پر کارروائی کیوں شروع ہو گئی سر؟ یہ سب طے شدہ تھا؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ڈر لگ رہا تھا, میں باہر جاؤں گا تو یہ یہی کریں گے, انہوں نے یہی کیا سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرن ناز صاحبہ تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے بات آپ نے صحیح کی, خان صاحب کو واقعی میں ڈر لگ رہا ہے, اور یہ خوف
اور یہ بزدلی ہی اس ساری جو ابھی موجودہ حالات ہیں اس کی وجہ ہے. اور بات حقیقت میں یہی ہے, آپ نے کہا کہ رمضان سے پہلے یہ تماشا سیل لگتی ہیں, عام طور پہ یہ ہوتا ہے, تو یہاں پہ بھی رمضان سے پہلے لگتا ہے کہ خان صاحب کو ایک بمپر ریلیف پیکج دیا جا رہا ہے, کیونکہ جس حد تک یہ شخص اب جا چکا ہے, جس حد تک اس شخص نے ہمارے جوڈیشل نظام کا, ہمارے ریاست کا مذاق بنایا ہے, دہشت گردی کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے, اور اس کے باوجود جس طرح کا ریلیف اس شخص کو بار بار مل رہا ہے, یہ تو ہماری تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. آج بھی وہ شخص گرفتاری اور فرد جرم کے ڈر سے کورٹ میں نہیں گھسا, کورٹ کے باہر حاضری لگا کے بھاگ گیا. پہلے بھی اس شخص کو بار بار رعایت ملی, اس کو کورٹ بلاتی رہی, یہ شخص نہیں گیا. آپ کو یاد ہوگا لاہور میں بھی ایک دن ایسا آیا تھا کہ انہوں نے فائنلی کہا جی میں جاؤں گا, مگر میری گاڑی سے حاضری لگائیں, میرے اب یہاں پہ اب ریمپ لگے, اب آ رہے ہیں نہیں آ رہے, پھر دھاوے بولے گئے. آپ نے جوڈیشل کمپلیکس پہ آج حملہ دیکھا, آپ نے پچھلے وزٹ میں اسلام آباد کے ان کا دیکھا, پولیس اور رینجرز کی وینوں کو آگ لگائی گئی. پچھلے چند دنوں میں زمان پارک میں جو ہم نے دیکھا ہے, دیکھیے سیاسی تحریک. سر مجھے شارٹلی بتائیے گا, مذاکرات کے کوئی چانسز ہیں حکومت کے ساتھ؟ دیکھیے میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں جی, دیکھیے اگر اس شخص کو جو انہوں نے جس طرح کی دہشت گردی کی سربراہی پچھلے چند دنوں میں کی ہے, اس شخص کو بالکل بیہائنڈ بارز اور بیہائنڈ جیل ہونا چاہیے اس دہشت گردی کے لیے. ان کے ٹیرین وائٹ کے کیس, فارن فنڈنگ کیس کے, یہ سب چیزیں چھوڑ دیں. یقین کریں یہ آج پیٹرول بم پولیس اور رینجرز کی گاڑیوں پہ نہیں پھینک رہے ہیں, ہمارے میں بریک سے آ کے اس پہ مزید آپ سے فردر ڈسکس کروں گی. میں چاہ رہی ہوں بریک پہ جانے سے پہلے اطہر آپ کا کمنٹ بھی شامل کر لوں. خان صاحب گرفتاری سے کیا واقعی خوفزدہ ہیں, پیشی پر جا رہے ہیں, نکل رہے ہیں, جتھوں کی صورت میں جا رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں خان صاحب صحیح نظیر سیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ کہ اس کا جواب تو خان صاحب خود دے سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں جو بالکل ہمارے سامنے ہیں. گزشتہ روز خان صاحب کو 9 مقدمات میں حفاظتی ضمانت ملی. کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس میں سے 8 مقدمات دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہیں؟ اتنے بھونڈے قسم کے مقدمات جو کیا آج تک پاکستان میں کوئی ان کی نظیر ملتی ہے کہ پہلے ضلع شاہ کے قتل کا مقدمہ, بعد میں جناب اس کا ایکسیڈنٹ چھپانے کا مقدمہ, مطلب کہ تھوڑی سی انہوں نے محسوس بھی نہیں کیا اور جناب ایک دم سے نئی FIR درج کر دی. تو جس قسم کے مقدمات ہیں یہ کوئی آئینی اور قانونی معاملات نہیں ہیں, صرف اس میں ایک سیاست کھیلی جا رہی ہے. سیاسی مقدمات ہیں, اس میں پھر آپ کو پتہ ہے ووٹر سپورٹر بھی چارج ہوتا ہے, وہ بھی آتے ہیں. ہونا نہیں چاہیے. دیکھیں آئین اور قانون, کوئی بھی معزز جماعت ہو, کوئی بھی معزز لیڈر ہو, اگر وہ احترام نہیں کریں گے تو پھر تو انارکی ملک میں پھیلے گی. اس لیے کہ آئین اور قانون کا سب کو احترام کرنا چاہیے. لیکن اس وقت جو حکومتی رویہ ہے, اب آپ دیکھ لینا, ابھی انہوں نے بھی ٹیرین وائٹ کا ذکر کیا, محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی ذکر کرتی ہیں, آج بشرا بیبی گھر پہ اکیلی تھیں, وہاں پہ بھی آپریشن ہوا. کیا نون لیگ کے پاس 30-40 سال کی سیاست کرنے کے بعد بشرا بی بی اور ٹیرین وائٹ کے علاوہ, خواتین کو ٹارگٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی بیانیہ نہیں ہے اور کچھ دکھانے کے لیے نہیں ہے؟ کیا ضروری ہے کہ ہم ابھی بھی اسی دور میں پھنسے رہیں جہاں پہ ہم خواتین کو بھی ٹارگٹ کریں؟ اس کو مزید فردر آگے ڈسکس کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. زبردست گیسٹ آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بریک میں بھی بڑی زبردست ڈسکشن چل رہی ہے. گور صاحب, خان صاحب کے وکیل ہیں سر آپ نے کبھی خان صاحب کو یہ مشورہ دیا ابھی حالیہ دنوں میں کہ وہ کارکنان کو منع کر دیں جس طرح کا ریاکشن آ رہا ہے یا جس طرح کارکنان نکلے ہوئے ہیں, کیونکہ جو کچھ مناظر ہمیں نظر آ رہے ہیں سر وہ کوئی بہت اچھے مناظر ہیں نہیں؟ دیکھیں جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ جی وہ اپنے کارکنان کو منع کرے, کارکنان منع نہیں ہوتے. پی ٹی آئی نے کبھی کوئی ایسی آواز نہیں دی اپنے کارکنان کو کہ آج میری کورٹ میں ہیرنگ ہے, آپ آ جائے, یا دعویٰ بولے اور مجھے روک لے. کوئی ایسی سر سوشل میڈیا پر شروع ہو جاتا ہے جب ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ کوئی گرفتاری ہونے والی ہے تو سوشل میڈیا بھی ہے, ٹی وی بھی اویلیبل ہے, سارے پی ٹی آئی کے رہنما ٹویٹ کرتے ہیں سر پہنچے زمان پر. خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے. اب خان صاحب بالکل ہماری ریڈ لائن ہے, سب کی ریڈ لائن ہے اور ہونی بھی چاہیے. اور پی ٹی آئی کے ہر ورکر نے کہا کہ ہماری ریڈ لائن ہے, دیر از اے ریزن ٹو اٹ. میں آپ کو کس چیز میں آپ اس کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں؟ اب تک 80 FIR ہو گئی, اور 80 FIR کس چیز کی؟ آپ نے گملہ توڑا, 144 کی وائلیشن کر لی, آپ پہ پرچہ ہے. اور کون سا پرچہ ہے؟ محسن رواز رانجھا پہ, وہاں پر جا کے کوئی پی ٹی آئی کا ورکر اور اس کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے. خان صاحب زمان پارک بیٹھے اور خان صاحب پہ 780A کا پرچہ ہو جاتا ہے. 780A کا پرچہ ہو جاتا ہے. کل جس سے طرف خان صاحب چلے گئے اس میں سے زیادہ تر, آج ہم نے 5 درخواستیں دینی تھی ATA کے سامنے. کبھی پہلے لیڈروں پہ اس قسم کے تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. دیکھیں یہ ڈیجیٹل ایج ہے, وہ سارے لوگ دیکھتے ہیں, لوگ نکلتے ہیں کہ حکومت کر کیا چاہ رہی ہے. ان کی یہی کوشش ہے. عمران خان صاحب کو کس چیز میں آپ نے ڈسکوالیفائی کیا؟ اب کون سے کیسز ان کے خلاف بنائے جا رہے ہیں؟
وہ کیس ابھی جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ جی ٹریان کا کیس آیا, یہ وہ کیس ہے جس میں میں خود پیش ہو گیا تھا, یہ پشاور ہائی کورٹ میں کیا تھا, انہی لوگوں نے کیا تھا. ابھی ایک نئے کیس کا اعلان بھی کر رہے ہیں خان صاحب کر رہے ہیں. بلال صاحب ذرا رسپونڈ کیجیے گا اس پر. توہین عدالت کا کیس کرنے کا اعلان کر رہے ہیں پولیس کے خلاف. آئی جی پنجاب کہہ رہے ہیں کہ سرچ وارنٹ کی ایگزیکیوشن ہی نہیں ہوئی ہے. پولیس نے کن کن حصوں پر کارروائی کی ہے, اور اگر ابھی تک سرچ وارنٹ کی تعمیل نہیں ہوئی ہے تو یہ دوبارہ آپریشن کا امکان ہے کیا؟ جی دیکھیے, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اب تو اتنا پانی زیادہ سر سے گزر گیا ہے کہ اب بندہ کہاں پہ روکے کہ پچھلے 5-6 دنوں سے تو اب یہ تو اب اتنی وائلیشنز ہو گئی ہیں. وائلیشن مطلب کہ پولیس کو پیٹرول بم گرانا, پولیس وینیں جلانا, اریسٹ ریزسٹ کرنا, کورٹ میں نہ پیش ہونا, اس کے بعد بھی دندناتے پھرنا, پھر آج پھر کورٹ میں نہ پیش ہونا, پھر آج دعوے بولنا, پھر مزید آگ لگانا. تو اس کے اندر تو یقیناً اب اس شخص کو اور اس کے ساتھ جو جتھے ہیں دے شوڈ بی بیہائنڈ بارز, دے شوڈ فیس کرمنل پروسیڈنگز. اس بات میں تو کوئی شک ہونا نہیں چاہیے. ایک تو اور باتیں انہوں نے کیجیے کہ ایک کیس بھونڈے ہیں, کیسز جو نواز شریف صاحب کے خلاف بھونڈے تھے, جو مسلم لیگ نون کی دیگر لیڈرز کے خلاف بھونڈے تھے, اریسٹ سے بیفور ایون مطلب کہ آپ کے وداؤٹ کاز اریسٹ بھی ہوئے ہیں نیب کے ایک بلیک لا کو استعمال کر کے. ہمارے لیڈرز نے سیاسی اور اس ملک کی سیاسی رانا ثناء اللہ کا کیس جو ہے وہ سب سے زیادہ اس پہ نظیر ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آج رات کس قسم کے کوئی آپریشن کا امکان ہے؟ جی دیکھیے, ایک تو آج آپ نے دیکھا کہ وہ سرچ وارنٹ کی تعمیل کر کے انہوں نے زمان پارک میں بھی آپریشن کیا کیونکہ وہاں سے پیٹرول بم اور یہ دیگر چیزیں تھیں. مگر دیکھیے, میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہوں گا ضرور, کیونکہ یہ ایک دونوں صاحبان جو ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے بات کی کہ جی بڑا غلط کر رہے ہیں. ٹیرین وائٹ کا کیس صرف ٹیرین وائٹ کا نہیں ہے, توشہ خانہ کا بھی ہے, فورن فنڈنگ کا بھی. یہ تو صرف ایک ٹیرین وائٹ کا کیس. اور ہاں, ٹیرین وائٹ کے اور یہ پھر بات کرتے ہیں کہ خواتین, کیا غریدہ فاروقی صاحبہ کے ساتھ ان کا رویہ خواتین کی یہ بات کرتے ہیں؟ اس سے بڑی فاشسٹ جماعت, مسوجنسٹ لیڈر اس ملک میں آج تک ہم نے نہیں دیکھا. غریدہ فاروقی صاحبہ کے ساتھ آپ نے دیکھا, اسما شرازی صاحبہ کے ساتھ آپ نے ان کا رویہ دیکھا, مریم نواز صاحبہ کے رات صبح کے 4 بجے انہوں نے دروازہ توڑا انہوں نے ان کے ہوٹل کا. مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جیل میں جو سلوک ہوا یہ ان نے اوور سی کیا. یہ باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد وہ سندھ حکومت آپ کی اتحادی تھی سر, وہ کہہ رہے تھے ہمیں نہیں پتا کہ دروازہ کیسے ٹوٹ گیا. اور دوسری بات اور میں ٹیرین وائٹ صاحبہ کے کیس کے اوپر میں یہ ضرور بات کہوں گا, عمران خان صاحب دعوے دار بنتے ہیں ریاست مدینہ کو یہاں پہ کھڑے کرنے والے, بڑے یہاں پہ امام بنتے ہیں, سب سے بڑے بات کرتے ہیں کہ جیسے ان سے زیادہ کوئی صاف شفاف ماضی کسی شخص کا ہے نہیں. تو یہ شخص جو 62-63 پہ دوسروں کو لیکچر دیتا ہے, جو صادق اور امین بارے میں کہتے بھی ہیں کہ وہ تھے پہلے. نہیں تو یہ دیکھیے میری بات سنیں, آپ کا 62 اور 63 میں ایک اہم یہ حصہ ہے کہ آپ نے ڈکلیئر کرنا ہے آپ کے فیملی ممبرز کون ہیں. وہ شخص آج تک یہ کیوں نہیں کہتا کہ یہ لڑکی میری, یہ میری بیٹی ہے یا نہیں, ہاں یا نہ میں یہ جواب دینے سے کیوں گریز کرتا ہے؟ کیا ایسی بات ہے کہ کہہ دینا یہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بالکل یہ عوام کا حق بنتا ہے. آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, مسلط ہو جاتے ہیں, مسلط شدہ اس سے آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں, اس کے بعد اب آپ کو ایک درد ہے کہ آپ کو اس کرسی سے ہٹنا پڑ گیا ہے کیونکہ ان کو آپ کو تحفے میں ملی تھی اور اب پہلی دفعہ بیساکھیوں میں چلنا پڑ رہا ہے. تو یہ جواب دینا پڑے گا. عوام بنانا چاہتے ہیں تو پھر عوام فیصلہ کریں گے. نہیں عوام نہیں جی, آپ نے مس ڈکلیریشن کی ہے تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. ٹھیک. اچھا اطہر, کی اگر زمان پارک میں وہ پیٹرول بم کی فیکٹریاں اگر ہوں گی تو پھر تو آپریشن کرنا پڑے گا نا. جی زمان پارک سے آج ایک ابدوز بھی پکڑی گئی ہے. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ وہ آئی جی صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے تھے, پلاسٹک کی بوتلیں انہوں نے سامنے رکھی ہوئی ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ یہ پیٹرول پمپ میں کے لیے یوز ہوئی ہیں. یہ دنیا کی کون سی سائنس ہے جہاں پہ پلاسٹک کی بوتلیں یوز ہوتی ہیں؟ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جب اگین میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جب آپ قانون اور سیاست کو مکس کرتے ہیں پھر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. پچھلی ہم نے دور حکومت میں رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر دیکھا نا, انتہائی بھونڈا قسم کا کیس بنایا گیا, اس کا کیا نتیجہ نکلا. لیکن جو لوگ سارے اس عمل سے گزرے ہوئے بھی ہیں, اگر وہ بھی نہیں سیکھ رہے, وہ بھی سیاسی بحث کو سیاست کے اندر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو پھر تو دیکھیں نا, پھر تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اصل میں ایشو یہ ہے کہ اگر سیاستدان اس چیز کے اوپر ایگری کر جائیں کہ جناب ہم نے سیاست کرنی ہے, الیکشن کروانے ہیں 2 مہینے بعد کروانے ہیں, 3 مہینے, یہ 1 مہینہ آگے چلے جائیں, وہ 2 مہینے پیچھے آ جائیں. یہ پرابلم یہ ہے کہ ان کو سامنے شکست نظر آ رہی ہے. اب ایک شخص ہے, اس میں اتنی برائیاں ہیں, یہ 3 سال سے جناب یہ شروع کر رہے ہیں کہ جناب اس میں یہ مسئلہ بھی ہے وہ بھی ہے, اور اب کچھ وہاں سے جو توشہ خانہ کس معزز دوست کی گھڑی نہیں نکلی. خواجہ آصف کتنی گھڑیاں لے گئے, احسن اقبال کتنی گھڑیاں لے گئے, کون سا معزز, شاہد خاقان عباسی صاحب ماشاءاللہ, ان کے بیٹے یوسف رضا گیلانی کی بھتیجی کی بیوی بھی گھڑی لے گئی, مگر وہ بھی تحفہ لے گئیں. تو یہ لوگ وہ بیانیاں بناتے ہیں. صرف کانٹروڈکشن یہ ہے نا کہ کوئی ڈائریکٹ اپنے گھر تو نہیں لے گیا نا, اور آنے سے پہلے ہی بیچ دیا. نہیں, مسئلہ یہ ہے نا کہ اب یہ جتنے بھی معزز دوست ہیں, خواجہ آصف صاحب کے خواجہ آصف صاحب کی جو 4 رولیکس گھڑیاں ہیں وہ دکھا دیں کس جگہ پہ انہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی ہیں.
جو 13 گھڑیاں شاید خاقان عباسی صاحب لے کے گئے وہ دکھا دیں کہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں کس جگہ ڈکلیئر کی ہوئی ہیں, اپنے ایسٹس میں کہاں ڈکلیئر کی ہیں, وہ دکھا دیں. نہیں بیچی نہیں ہے تو پھر ایسٹ تو بن گیا نا, ایسٹ تو ان کے پاس بن گیا نا, ایک ایسٹ آ گیا تو ان کے پاس ہے, وہ کدھر انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے. دیکھیں ان کو بھی پتا ہے کہ کیس کچھ نہیں ہے. اگر 3 سال میں آپ کو صرف توشہ خانہ ملا ہے تو پھر ایشو ہے. جہاں تک میاں صاحب کے کیس کا تعلق ہے, جہاں پہ کسی جگہ پہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, نہیں ہونی چاہیے. لیکن محترم میاں صاحب نے قومی اسمبلی میں ایک کرن کھڑے ہو کے کہا تھا حضور یہ ہیں وہ ذرائع, آج تک ان فلیٹس کی 1 ٹکے کی منی ٹریل انہوں نے نہیں دی. ابھی بھی انہی فلیٹس میں بیٹھے ہوئے, ابھی تک نہیں بتا رہے. میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. عوامی شعور کی توہین نہ کریں, لوگ دیکھ رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے پی ٹی آئی والے غلط ہوں, ہو سکتا ہے دوسرے غلط ہوں, فیصلہ کون کرے گا جمہوریت میں؟ جمہور, وہ جس کو سمجھیں گے صحیح اس کو ووٹ. سر ویسے پی ٹی آئی سے سوال ہو رہے ہیں نا بلال صاحب, تو یہ بہت سارے سوالات ہیں آپ لوگوں کے لیے جس پہ ابھی جواب آنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ایک کوشچن اور لے لیجیے گا. وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں زمان پارک میں 65 لوگوں کا مشکوک ریکارڈ ملا ہے اور 61 افراد گرفتار بھی اس میں شامل ہیں. ان کے حوالے سے کوئی ڈیٹا وغیرہ سامنے آیا؟ کیا ڈیٹا ملا ہے؟ کون سے لوگ جی؟ مشکوک افراد ہیں جو کہ گرفتار کیے گئے ہیں. 61 اور 65 تھے جو زمان پارک سے لا انفورسمنٹ ایجنسی سے. اس کی تفصیل میرے پاس نہیں ہے, مگر میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اتنا ضرور کہوں گا کہ آج آپ کا پینل جو ہے وہ 2 پی ٹی آئی اور 1 پی ایم ایل این ہے. 3 اس وقت 3 ہے. اب مجھے کیوں شامل کر رہے ہیں؟ میں ایک نیوٹرل سی اینکر ہوں اور اصلی والی نیوٹرل ہے, وہ والی نہیں. دوسری میری دوسرا میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا, آپ نے کچھ دیر پہلے ساتھ بھائی بیٹھے انہوں نے یہ بات کی کہ جی ہماری پارٹی میں سے تو کس نے کال نہیں دی. یاسمین راشد صاحبہ کی اور اعجاز شاہ صاحب کی کال آپ نے دیکھی ہوگی 2 دن پہلے. انہوں نے کہا جی بندے لے کے نہ آئے ڈنڈوں سمیت تو پھر ہم ٹکٹ وکٹ کسی کو نہیں ملیں گے. جو گنڈا پور صاحب والی جی تو ہماری تو جی جماعت, جب آج کل بھی ہم لوگ ایکسرسائز کر رہے ہیں, پنجاب کے الیکشنز کا اسکیجول اناؤنسڈ ہے, لوگ کاغذات جمع کرا رہے ہیں, تو ہم تو آج کل بھی جب فہرستیں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ہمارے ایم این اے ایم پی ایز نے سابق نے اس کی پرفارمنس کیسی رہی, اس کا عوام سے رابطہ کیسا ہے, وہ کتنا حلقے میں جانتا ہے, وہ کتنا ڈیولپمنٹ کا کام کرواتا ہے. یہاں پہ ان کا اب کرائٹیریا یہ ہے کہ کون کتنے ڈنڈے لاتا ہے, کون کتنی پیٹرول بم بناتا ہے, کون کتنی گلیلیں اچھی چلاتا ہے. تو یہ تو ایک یقین کریں بالکل ایک سیاسی جماعت کے لبادے میں ایک تقریباً ایک دہشت گرد. اچھا مجھے لاسٹ میں نا آپ کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا اس پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم صاحب کے, آپ معیشت کے حوالے سے آئی ایم ایف کے کچھ مطالبات کی بات ہو رہی ہے. سعد رفیق صاحب نے بھی اس پر بات کی, انہوں نے تو انفیکٹ نام ہی لے لیا کہ وہ مطالبات کہاں سے ہو رہے ہیں, کس قسم کے ہو رہے ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ کچھ میزائل سے متعلق کچھ شرائط رکھ رہا ہے؟ جی دیکھیے آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے یہ بھی ایک عمران خان صاحب کی دین ہے اس ملک کو, اور یہ ایک اور ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ شخص اپنی شرائط کے حوالے سے بتا نہیں جی میں اس پہ دیکھیے مگر یہ کانٹیکٹ ضروری ہے جی. دیکھیے عمران خان صاحب نے خود ایک معاہدہ طے کیا, اس معاہدے کو خود توڑ کے گئے جب ان کو نظر آیا ان کی حکومت جاری ہے. جس طرح سائفر کی جھوٹ کی بنیاد کے اوپر انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کی, اسی طرح جاتے جاتے ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا اور آئی ایم ایف کا پروگرام سٹال کیا. پھر مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کر لیا تھا وہ اسحاق ڈار صاحب کی وجہ سے. نو مفتاح اسماعیل صاحب جب آئے بطور وزیر خزانہ, آتے ہی انہوں نے انگیج کیا وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ, آئی ایم ایف کا پروگرام ان کا توڑا ہوا ریوائیو کیا. وہ آج تک پروگرام چل رہا ہے. ہم اس کے اندر ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے جس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو بھی بہتر کریں کہ ہمارا آئی ایم ایف کا بھی پروگرام چلے, ساتھ ساتھ عوام پہ کم سے کم بوجھ ڈالیں, سیلاب متاثرین کے سیلاب کے جو متاثرین ہیں ان کو جو ہم نے مدد دینی ہے وہ بھی دیں. یہ بیلنس چل رہا ہے جی. شرائط دیگر شرائط تھیں آئی ایم ایف کی جو آپ کو یاد ہوگا 9 فروری کو آئی ایم ایف کا مشن یہاں سے گیا. اس کے بعد دیگر سٹیپس وہ چاہ رہے تھے. ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو پی ٹی آئی کی حکومت چھوڑ کے گئی, اس کے بعد اس کو برج کرنے کے لیے ہمیں دیگر وہ سٹیپس امپلیمنٹ کرنے پڑے جو عام طور پہ اسٹیج پہ نہیں کرنے پڑتے, مگر ہم وہ کر رہے ہیں. نیوکلیئر ویپنز یا میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے کوئی جی دیکھیے اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ فائنانس منسٹر نے اس دن ایک اسٹیٹمنٹ سینٹ کے فلور پہ بھی دی, تو آئی تھنک وہ سفیشینٹ تھی. میرے علم میں نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے ڈائریکٹلی کوئی ایسی ریلیٹڈ شرائط ہیں. ہاں مگر جو پوائنٹ فائنانس منسٹر نے اس دن کہا کہ ہم کبھی بھی اپنی نیشنل ایسٹس کو اپنی نیوکلیئر ایسٹس کو کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے, وہ بات بالکل صحیح ہے. تھینک یو سو مچ. آپ تینوں مہمان چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا. اتنا دیکھیں جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کی بات آتی ہے, کوئی بھی پاکستان کے جو سیاسی جماعت ہے وہ کبھی بھی اس پہ سمجھوتا نہیں کرے گی, چاہے ہم جس مرضی پہ تنقید کریں. نون لیگ کی یہ وہ چیز ہے جس پہ کوئی کمپرومائز ہے, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ گورنمنٹ بھی کبھی بھی ایسا نہیں کرے. گریٹ, بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے, بریک کے بعد آتی ہوں, ایک انٹرسٹنگ کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین آپ کو, اور آخر میں ایک کہانی سنانا چاہتی ہوں. اس کہانی کا ہیرو شاید ہر شخص بننا چاہتا ہے, لیکن اس کے انجام سے سب توبہ کرتے ہیں.
یہ کہانی ایک ایسے طاقتور انسان کی ہے جس نے دنیا کی تاریخ کو حیران کر دیا. تقریباً 4000 میل دور سے بیٹھ کر بس وہ ڈورے ہلاتا تھا اور سارا نظام مفلوج ہو جاتا تھا. اس کے چاہنے والے اس پر جان نچھاور کرتے تھے, جان لینے اور جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے. اس کے نام پر درجنوں گلیوں میں خون کے چھینٹے موجود ہیں. وہ مسکراتا تھا تو حکومتیں مسکراتی تھی, اور اگر وہ رو جائے تو بس پھر نظام حکومت کو رلا دیتا تھا. میڈیا جسے حکومت بنانے اور گرانے میں اہم کردار سمجھا جاتا ہے, وہاں بھی صرف ایک فون کال کی دیر ہوتی تھی, ساری خبروں کا رخ ہی بدل جاتا تھا. وہ عالمی طاقتوں کے سائے میں تھا, اسے دستانے میں چھپے ہاتھوں کی حمایت بھی حاصل تھی. وہ چاہتا تو اسٹاک مارکیٹ کریش ہو جاتی. وہ 4000 میل دور سے صرف سوچتا کہ فلاں فیکٹری یا دکان چل کیوں رہی ہے, بس پھر وہ کبھی نہیں چل پاتی تھی. اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو شہر خاموشہ شفٹ کر دیا جاتا تھا. دوسرے نہیں, اس کے اپنے بھی اس سے ڈرتے تھے. اختلاف کرنے والا زندگی کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتا تھا. پاکستان کی 70 سالوں سے زائد کی تاریخ میں ایسی طاقت نہ کسی کو ملی اور شاید کسی کو نہ مل سکے. اس کہانی کا آغاز ناظرین تقریباً 40 سال پہلے ہوا, جب اردو بولنے والوں نے الطاف حسین کو اپنا رہبر سمجھا, اسے محبت کا والہانہ اظہار کیا, اس کے کہنے پر ہر خاص و عام ایوان میں پہنچایا, اس کے کہنے پر خاموش ہوئے, اس کے کہنے پر نعرے بلند کیے, اسے وہ عزت اور وہ محبت دی جسے دیکھ کر بڑے بڑے سیاسی رہنما جلن محسوس کیا کرتے تھے. مگر اس طاقت و محبت کا صلہ انہیں قتل و غارت, بھتہ خوری, اغوا برائے تاوان, کراچی سے بزنس ختم ہو جانے کی صورت میں دیا گیا. ظاہر ہے برائی کا انجام کبھی اچھا تو ہو نہیں سکتا. کہانی کا اختتام یہ ہوا کہ جو جان دینے کو تیار تھے نا, وہ آج فون اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں. بالآخر اپنی ہی جماعت سے الطاف حسین کو نکال دیا گیا. اس کے باوجود ایم کیو ایم کے مسائل حل نہیں ہوئے, دفاتر بند ہیں, حکومت میں ہوتے ہوئے بھی شکوہ کناں ہیں, اپنے ہی شہر میں مسلسل انتخابی میدان میں شکست سے دوچار ہیں. لیکن اس سوئی ہوئی بکھری ہوئی ایم کیو ایم میں جان ڈالی گئی ہے. کراؤڈ پلر مصطفیٰ کمال کی واپسی ہوئی ہے, تجربے کار فاروق ستار بھی شامل ہو گئے, اور آج سب مل کر ایم کیو ایم کا 39واں یوم تاسیس منا رہے ہیں. لیکن کیا ایم کیو ایم کو پھر سے وہ عروج حاصل ہو سکے گا؟ کیا آنے والے انتخابات میں پھر سے ہر طرف پتنگوں کی برسات ہوگی؟ کیا ایم کیو ایم اپنے ماضی سے توبہ کر کے حقیقی معنوں میں شہر کی خدمت کے لیے تیار ہے؟ اس کے لیے ہمیں کچھ انتظار اور کرنا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.